महद सबक नंबर 16 तफसीर सूरतुन नस्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं बेटा आप सब? खैरियत से हैं? जैसा कि बेटा आपको पता है हम तफसीर में पढ़ रहे हैं सूरत अम्मा पारे की आखिरी सूरतें। आज हमारी सूरतुन नस्र है। सूरतुन नस्र मदनिया है, मदीना में नाजिल हुई। इसकी 3 आयात हैं। इसका हम तर्जमा और तशरीह करेंगे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इज़ा जब जा आ पहुंची नस्रुल्लाही अल्लाह की मदद वल फतही और फतह। इज़ा जा नस्रुल्लाही जब आ पहुंची अल्लाह की मदद वल फतह और फतह। जब अल्लाह की मदद और फतह आ पहुंची, जब अल्लाह की मदद और फतह आ पहुंची, फतह हासिल हो गई। वराइता और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने देखा अन्नासा लोग यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में अफवाजन फौज दर फौज। वराइता और आपने देखा अन्नासा लोग यदखुलूना के दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में अफवाजा फौज दर फौज। वराइता अन्नासा और आपसे सल्लम ने देखा यदखुलूना फी दीनिल्लाही के लोग अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं अफवाजन फौज दर फौज। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने देखा कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपने देखा कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह तो तस्बीह करो बिहम्दी हम्द के साथ रब्बिका अपने रब की। फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका तो अपने रब की तस्बीह करो हम्द के साथ। वस्तगफिरहू और उसे मग़फ़िरत मांगो। वस्तगफिरहू और उसे मग़फ़िरत मांगो। वस्तगफिरहू और उसे मग़फ़िरत मांगो। फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिर तो तस्बीह करो हम्द के साथ अपने रब की और उससे मग़फ़िरत मांगो। तो तस्बीह करो हम्द के साथ अपने रब की और उसे मग़फ़िरत मांगो। इन्नहु बेशक वो, इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबा बहुत तौबा कबूल करने वाला। तव्वाबा बहुत तौबा कबूल करने वाला। इन्नहु काना तव्वाबा बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। तो तस्बीह करो हम के साथ अपने रब की और उससे मग़फ़िरत मांगो। बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। यहाँ जो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह और मदद के बारे में जो कहा, तो इससे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त की, बहुत मेहनत की, बहुत से ग़ज़वात हुए। तो अब अल्लाह ताला उनको खुशखबरी दे रहे हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब फ़तह आ पहुंची है। क्योंकि जब सुलह हुदैबिया हुआ तो उस वक़्त सहाबा इकराम ने बहुत यानी तमाम शराइ जो थी वो कुफार के हक़ में थी। मुसलमानों ने दबकर सुलह की थी
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح نازل فرمائی، اور صحابہ کرام اس بات پر بھی پریشان تھے کہ کیسی فتح ہے، لیکن ان کو اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ النصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور مدد کی خوشخبری سنائی۔ تو اس سورت میں جو فتح ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ کی فتح ہے، یعنی جب مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہو جائے گا، یعنی فتح مکہ مراد ہے۔ زیادہ مفسرین کے مطابق یہ سورت فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دیر پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فتح کی خوشخبری سنائی دی جا رہی ہے، ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ تو جو یہ خوشخبری دی گئی ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد عرب کے لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ واقعہ بھی یہی ہوا، اور دوسری طرف چونکہ اسلام کے پھیل جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، یعنی جب فتح مکہ ہو جائے گی، مکہ بھی مسلمانوں کے پاس آ جائے گا، تو وہاں کے جو لوگ ہوں گے اور ارد گرد کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے، جوگ در جوگ زیادہ تر لوگ کیا ہوں گے، اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی تھا کہ دین اسلام پھیل جائے، دین اسلام مکمل ہو جائے۔ تو اس لیے جب مکہ فتح ہو جائے گا، لوگ زیادہ تر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں جو دوسری بات کی طرف اشارہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانے کی طرف اشارہ ہے، اشارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیا ہے، قریب ہے۔ بہت سے مفسرین، بہت سے صحابہ کرام اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر استدلال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان سی وفات ہے وہ بہت قریب ہے۔ اور بعض جگہ پر آتا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 70 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ تو اس میں اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی طرف بھی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیا میں نازل ہونے کا جو مقصد تھا وہ اب پورا ہو گیا، اس لیے آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا۔ ویسے بھی اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب انسان اپنے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ویسے بھی ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن جب اپنے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کو زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا، گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی قسم کا کوئی گناہ، کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں ترغیب دلانا تھا، ہمیں بتانا تھا کہ ہم کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر استغفار کرتے تو ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس طرح ایک موقع پر عائشہ نے بھی آپ سے پوچھا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے استغفار کرنے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ تھے اور زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے، اور ہمیں یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس میں دی ہوئی خوشخبری کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام خوش ہوئے کہ ہمیں فتح کی خوشخبری دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ اسے سن کر رونے لگے، اور وجہ بھی یہ بیان کی کہ اس سورت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہ سے بالکل پاک اور معصوم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھول چوک نہیں ہوئی، اور اگر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، کوئی غلطی، کوئی خطا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود آپ کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ مشرکین مکہ پر
عذاب نازل نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دو وجہ بتا دی کہ کس وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ اتنی تکالیف بھی پہنچاتے تھے اور بھی مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دو وجہ بتا دی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اس لیے ان پر کوئی عذاب وغیرہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری وجہ جو اہم یعنی آج ہمارے لیے بھی جو اس میں سبق ہے وہ کیا تھی؟ استغفار تھی، کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے تھے، تو اس لیے بھی ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا۔ قرآن پاک نے یہ وجہ بتائی۔ تو اس لیے جب ہم کثرت سے استغفار کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تلقین کی، قرآن پاک سے بھی ہمیں پتہ چل گیا، تو اس لیے کثرت سے استغفار کرنا ہمیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کثرت سے استغفار کرنا ہے اور اپنی عادت بنا لینی ہے، اور دعا میں یاد رکھنا ہے، اچھی طرح سبوں کو یاد کرنا ہے، اور ان دنوں سے 2 دن رہ گئے ہیں، ان سے خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ عرفہ کا دن کل ہے، اس میں بھی آپ نے آج بھی کل بھی کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں، پھر تکبیر تشریق کا اہتمام کیجیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، فی امان اللہ۔